विष्णु वज़ने चूं हिकायत मी कुनद वज़ जुदाई हा शिकायत मी कुनद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के प्रोग्राम दरसे मसनवी शरीफ में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए आज के मौजू की तरफ बढ़ने से पहले अपने करीम आका, अपने रहीम आका, अपने मुशफ़िक और मेहरबान आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पेश करने की फ़जीलत, सुनने की सआदत हासिल करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा जो उम्मती मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़े अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो कोई 10 मरतबा दुरूद पढ़े उस पर 100 रहमतें नाजिल की जाती हैं, और जो कोई 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े उसकी पेशानी पर लिख दिया जाता है, हादा बराअतुम मिनन नारी व बराअतुम मिनन निफाक। ये बंदा जहन्नम की आग और मुनाफकत की लानत से आज़ाद कर दिया गया है। तो बस नाम मोहम्मद ही सहारा अपना, उन्हीं के सदक़े से चलता है गुजारा अपना। हमको तूफ़ान की मौजों का कोई खौफ नहीं, हम इसी नाम से पालेंगे किनारा अपना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारका वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, 2 तरह की चीज़ें अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने अपनी 3 तरह की मखलूक़ात में तकसीम फरमाई। वो 2 चीज़ें, एक है अक्ल और दूसरी है शहवत। ये 2 चीज़ें 3 तरह की मखलूक़ात में तकसीम की गई। एक मखलूक है फरिश्ता, दूसरी मखलूक है इंसान, और तीसरी मखलूक है जानवर। फरिश्तों को अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने अक्ल अता फरमाई, शहवत ने दी। जानवरों को अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने शहवत दी, अक्ल अता नहीं फरमाई। और इंसान को अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने अक्ल भी अता की, शहवत भी अता फरमाई। एक मखलूक वो है जिसको अक्ल दी गई है, शहवत नहीं दी गई। दूसरी मखलूक वो है जिसको शहवत अता की है, अक्ल अता नहीं की। और दरमियान में एक मखलूक इस तरह की है जिसको ऊपर वाली मखलूक को दी जाने वाली चीज़ वो भी अता की गई, नीचे वाली मखलूक को दी जाने वाली चीज़ वो भी अता की, अक्ल भी दी, शहवत भी दी। अब ये बंदा अगर अक्ल का इस्तेमाल करे, शहवत मगलूब रहे, अक्ल गालिब रहे, ये वो है कि जो अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू का कुर्ब पाने में कामयाब होता है। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू इसे बेहतरीन जिंदगी अता फरमाता है। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, ये उसके नज़ारे पाने में कामयाब हो जाता है कि ऐसे बंदे को पाकीज़ा जिंदगी अता की जाती। और अगर इसका उल्ट हो जाए, शहवत गालिब आ जाए, अकल मगलूब हो जाए, तो कुछ लोगों का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने कुरान में इरशाद फरमाया, उलाइका कल अनआमी बल हुम अदल। ये लोग, ये तो जानवरों की तरह बल्कि उनसे भी गए गुजरे। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये तो गफलत वाली जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। तो बंदा अब गौर करता चला जाए और सोचता चला जाए और हिसाब किताब देखता चला जाए कि मैं किस कैटेगरी में। सीधी सी बात यही है कि जब जायजा लेगा, मुहासबा करेगा और अपने अमाल को परखने की तरफ बढ़ेगा, तो इसकी जुस्तजू होगी कि अकल गालिब रहे, शहवत को मगलूब रखो।
نفسانی خواہشات دل میں پیدا ہوتی ہیں، شیطانی خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں، مختلف طرح کے وساوس پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں اور اس بندے کو جکڑنے کی کوشش میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ بندہ کس راہ کی طرف بڑھتا ہے، اب اس کا فیصلہ خود اس نے کرنا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کس انداز میں اس بات کو ہمارے سامنے رکھا، آئیے اس کو سننے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یک گروہ را جملہ علم و عقل و جود، آ فرشتہ است و ندانت جز سجود۔ ایک گروہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا، عقل بھی دی، سخاوت بھی دی۔ یہ گروہ کون سا ہے؟ یہ فرشتے ہیں۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی فرما برداری کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتا، جو رب نے فرما دیا وہی کرتا چلا جا رہا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بھوک، پیاس اور دیگر جو ہمارے ساتھ عوارض ہیں ان سے بھی پاک رکھا ہے۔ فرشتہ رب کی نافرمانی کرتا ہی نہیں ہے، اطاعت ہی میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔ کوئی سجدے میں ہے تو سجدے ہی میں ہے، کوئی تسبیح بیان کر رہا ہے تو تسبیح ہی بیان کرتا چلا جا رہا ہے۔ جو فرشتہ جس کام میں ہے نا وہ اسی کام میں اپنا وقت گزارتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کی فوجیں کتنی ہیں یہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان گنت تعداد میں فرشتے اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نیست اندر ان سے رش حرص و ہوا، نور مطلق زندہ از عشق خدا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فرشتے کی ماہیت میں حرص اور ہوا ہے ہی نہیں ہے۔ حرص اور ہوا یہ دونوں مترادف ہیں، اس کا مطلب ہے لالچ، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ گناہ کی خواہش۔ فرشتے کی طبیعت میں یہ چیز ہے ہی نہیں ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی محبت میں زندہ ہے، رب کی بندگی بجا لاتا چلا جا رہا ہے۔ نورانی مخلوق ہے نا، فرشتہ نور ہے، یہ نورانی مخلوق اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہی میں جی رہی ہے۔ یک گروہ دیگر از دانش تہی، ہم چو حیواں از علف در فربہی، او نبینت جز کے استبل و علف، از شکاوت غافل است وز شرف۔ ایک دوسرا گروہ ہے جو عقل سے خالی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عقل کی دولت عطا نہیں فرمائی۔ وہ کون ہے؟ وہ چوپایا ہے، جانور ہے۔ یہ جتنے بھی جانور ہیں نا، ان کو عقل اس انداز کی نہیں دی گئی جو عقل انسان کو دی گئی ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ چارہ کھا رہا ہوتا ہے، چارے ہی پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کھاتا جاتا ہے، موٹا ہوتا جاتا ہے اور اسی کام میں لگا رہتا ہے۔ اس کو طویلے اور گھاس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک مخصوص ٹھکانہ اس کا بنا دیا گیا، وہ وہیں اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے، اپنے معاملات انجام دے رہا ہوتا ہے۔ بدبختی کیا ہے وہ نہیں جانتا، خوش بختی کیا ہے اسے پتا نہیں ہے، عزت کیسے حاصل کی جاتی ہے اسے اس چیز کی بھی کوئی خبر نہیں ہے، ترقی کا زینہ کیسے طے کرنا ہے اسے اس چیز کی بھی کوئی سد بد نہیں ہے۔ بس وہ اسی جگہ پڑا ہوا ہے، وہی زندگی کے دن پورے ہوتے ہیں۔ حلال جانور ہے تو زندگی میں کبھی بھی چھری چل سکتی ہے، حرام جانور ہے تو اس کو کھلاتے پلاتے رہیں گے، جب زندگی کے دن پورے ہو جائیں گے عمر تمام ہو جائے گی۔ یہ جانور کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں، آ سوم ہست آدمی زادہ و بشر، از فرشتہ نیمے و نیمش ز خر، نیم خر خود مائل سفلی بود، نیم دیگر مائل الوی بود۔ یہ تیسری جو مخلوق ہے نا، یہ درمیان والی مخلوق ہے۔ ایک کو عقل ملی، ایک کو شہوت ملی، اور ایک کو عقل بھی عطا کی گئی، شہوت بھی عطا کی گئی، دونوں چیزیں دے دی گئی۔ یہ جو تیسری مخلوق ہے نا، آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ مخلوق ہے انسان۔ اللہ نے عقل بھی عطا کی ہے اور شہوت بھی عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دونوں نعمتیں اس کا مقدر فرمائی ہیں، اسے عقل بھی دی گئی، اس کے دل میں خواہش بھی رکھی گئی، دونوں نعمتیں اس کو دے دی گئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر فرمایا، آدھا حصہ جانوروں کی طرح، آدھا حصہ عقل والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو نعمت اپنے فرشتوں کو دی ہے وہ نعمت اسے عطا فرمائی ہے۔ اب آدھا حصہ اس کا جو ہے نا، وہ آدھا حصہ اس کو نیچے کی طرف لے کر جاتا ہے، تنزلی کی طرف،
اور دوسرا آدھا حصہ جو نا وہ اس کو بلندی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ یہ نیچان والے کاموں میں اپنی توجہ کو بڑھا دے یا اونچائی کی طرف بڑھتا شروع کر دے، یہ تنزلی کے گھڑے میں گرتا چلا جائے، دن بدن تنزلی والے کام کرتا چلا جائے، نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگ جائے، یا قوت رحمانی سے اپنے رب کا قرب پانے کی طرف بڑھتا چلا جائے، یہ بندے کی مرضی۔ اگر یہ بندہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کرے گا نا، گناہ کی دلدل میں دھنستا چلا جائے گا۔ اگر یہ نفسانی خواہشات میں اپنے آپ کو لے کر آگے بڑھے گا، بڑھتے 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 گناہ در گناہ، گناہ در گناہ، یہاں تک کہ کتنے ہی لوگ اس طرح کے ہوا کرتے ہیں جو کفر کے ایوانوں میں گھس جاتے ہیں، جو سرکشی کی دیواریں پھلانگتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ اس طرح کے ہوا کرتے ہیں جو بے ایمانی کی دلدل میں دھنس جاتے ہیں، خبر ہی نہیں لگتی۔ کتنے ہی اس طرح کے جو پتہ نہیں کس کس کو اپنا خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور کتنے ہی اس طرح کے جو پتہ نہیں کس کس راہ پہ گزرتے گزرتے بندہ دیکھ دیکھ کر انسان کو دیکھ کر حیران ہو رہا ہوتا ہے، یار اسے ذرہ برابر عقل نہیں ہے، یہ کس طرح کے کاموں میں لگ گیا، اسے اتنا بھی نہیں پتا اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کتنی چیزوں کو بنایا، اور اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو کہنے لگا یہ خدا ہے۔ اسے اتنا بھی نہیں پتا یہ بدشگونی کرنے والے بعض اوقات ایسی ایسی چیزوں سے بدشگونی لے رہے ہوتے ہیں کہ انسان کو دیکھ کر حیران ہو رہا ہوتا ہے، یار اس کی عقل ماری گئی، اس کی عقل گھاس چرنے چلی گئی، اس کو دماغ اتنا بھی کام نہیں کرتا، تم اور اتنا دماغ لے کے چلے، تمہیں اتنا ہی پتا نہیں ہے کہ یہ بات کرنے والی ہے یا نہیں کرنے والی، یہ کام کرنے والا ہے یا نہیں کرنے والا، تمہیں ذرہ برابر سمجھ نہیں آ رہی اور تم اس نگر پہ چل پڑے۔ انسان کو دیکھ کر حیران ہو رہا ہوتا ہے۔ اور کتنے ہی اس طرح کے کہ جب ان کی زندگی دیکھے نا رشک آتا ہے۔ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نماز، تلاوت، اطاعت، فرما برداری، وہ کاروبار بھی کریں گے تو شریعت کے اصولوں کے سانچے میں ڈھال کے، کوئی بھی کام کرنے کی طرف قدم بڑھائیں گے نا، انہیں باقاعدہ سے لوگ بیٹھ کر نا سمجھا رہے ہوتے ہیں، دیکھو اتنے ڈالو گے اتنا ملے گا، اتنے ڈالو گے اتنا ملے گا، اتنے انویسٹ کرو گے بدلے میں اتنا ملے گا۔ یہ چند ماہ کی تو بات ہے، سال دو سال میں تمہاری جتنی رقم ہوگی نا اس سے کئی گنا زیادہ رقم تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اس بندے کی زبان پر پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں پہلے مفتی صاحب سے رابطہ نہ کر لوں، میں نے پوچھ نہ لوں، میں پہلے معلوم نہ کر لوں شریعت اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی۔ اگر میرا دین مجھے اجازت دیتا ہے نا ٹھیک ہے میں آگے بڑھوں گا، اور اگر میرا دین اجازت نہیں دیتا کروڑوں کا نفع بھی ہو نا میں ٹھوکر مارتا ہوں ایسے پیسے کو۔ جو پیسہ مجھے جہنم کی طرف دھکیل دے مجھے اس پیسے سے کیا لینا دینا، جو مالک نعمت ہے اس سے مجھے دور کر دیں مجھے ان نعمتوں سے کیا غرض۔ جو چیزیں مجھے قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در دولت سے دور کر دیں مجھے ان چیزوں سے کیا لینا دینا۔ وہ کروڑوں کی دولت اس کو بھی ٹھوکر مار کے نکل جاتا ہے اس لیے کہ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کیسی قابل رشک زندگی، پیسہ آ رہا ہے لیکن ایک وہ ہے جو مٹھیاں بند کر کے پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اسے سمجھایا جائے نا یار سود ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، شریعت اس طرح کی تجارت کی اجازت نہیں دیتی، یہ تو مال ہی نہیں ہے جس کو تم خریدنے کے لیے چل پڑے، شریعت کی اصطلاح میں یہ چیز مال میں آتی ہی نہیں ہے، اس کو نہ خریدا جا سکتا نہ بیچا جا سکتا ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یار کس طرح کے چکروں میں پڑ رہے ہو، پیسہ تو آ رہا ہے نا، رقم تو ہاتھ آئے گی نا، جب پیسہ مل رہا ہے تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے، یار تم اپنا کرو مجھے اپنا کرنے دو۔ یہ دونوں طرح کی کیفیتیں سامنے ہوتی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بات کا ذکر کی، آدھا حصہ جانوروں جیسا، آدھا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اعلیٰ مخلوق کو عطا فرمایا۔ یہ دونوں چیزیں ایک بندے کے موجود ہیں، یا یہ تنزلی کی طرف بڑھے گا یا یہ مقام قرب کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ ہر ایک اپنا جائزہ لینا یہ کس راہ کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ عقل کو غالب کر کے چل رہا ہے، یہ شہوت اور خواہشات کو غالب کر کے چل رہا ہے۔ جو عقل کو غالب کر کے چلنے والے ہیں قرآن ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جسے اپنے رب کا ڈر نصیب ہو گیا، اپنے آپ کو اس نے خواہشات نفسانی سے بچا لیا، جنت ہی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔
یہ جنت پانے میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ اس نے خواہشات نفسانی کو دبایا، عقل غالب آ گئے۔ خواہشات کو دبا کے زندگی بسر کرتا ہوا رب کی رضا کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے خواہش کے تعلق سے جو باتیں ذکر فرمائی، میں 2-3 مقامات آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک مقام پر ذکر کیا گیا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، میرے پیارے حبیب بھلا دیکھو تو اس آدمی کو جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا۔ کچھ بت پرست تھے، کچھ اس طرح کے کافر تھے جو کچھ چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک چیز اچھی لگی، یہ میرا خدا ہے، دوسری چیز اس سے خوبصورت نظر آئی، نہیں وہ کب، یہ خدا ہے۔ اس کے بعد کوئی اور چیز اچھی لگی، اگلے دونوں چھوڑ کے نہ اس کو تھام لیا، یہ خدا ہے۔ اس کے بعد کوئی اور چیز اچھی لگی، پچھلے سارے چھوڑ دیے، اگلے کو خدا بنا لیا۔ یہ آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ میرے پیارے حبیب دیکھو تو صحیح اس آدمی کو جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، خواہش جو نفس کی خواہش ہوا کرتی ہے نا، خواہشات نفسانی، یہ عقل کو برباد کرتی۔ جو بندہ خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑتا ہے نا، اس کی عقل پر پردہ پڑتا ہے۔ اور اللہ تعالی جل جلالہ نے کیا ارشاد فرمایا، آئیے مزید سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، ارشاد فرمایا اس سے بڑھ کر گمراہ کون، جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ نے جس کام کی اجازت نہیں دی، یہ اس کام کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے احکامات کو، اس کی تعلیمات کو، اس کے ارشادات کو چھوڑ کر یہ اپنی منمانیاں کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہے۔ کئی ہوتے ہیں نا اس طرح کے بھی، جب کہا جائے نا شریعت اس کام کی اجازت نہیں دیتی تو وہ تعویلیں گھڑنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی اوٹ پٹانگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث اگر سنائے جائے، نہیں جناب یہ حدیث ضعیف ہوگی، اس طرح کی بات کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ حدیث کا انکار بھی کر دیا جاتا ہے، نہیں جناب ہم تو صرف قرآن کو ماننے والے۔ جب حدیث کا انکار کر کے سیدھا سیدھا آگے نکل گیا، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کی طرف نکلا۔ اللہ نے جس کام کی اجازت نہیں دی، یہ اس کام کی طرف نکل گیا۔ اور اس کے بعد اگر آگے بڑھے نا تو اللہ تعالی جل جلالہ کا ارشاد، خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرو، یہ نفسانی خواہشات تمہیں اللہ کی راہ سے دور کر دے گی۔ خواہش کی پیروی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خواہش کی پیروی کرنا تمہیں اللہ کی راہ سے دور کر دے۔ مانتے چلے جائیے نفس کی، مانتے چلے جائیے شیطان کی، مانتے چلے جائیے ہوائے نفس کی۔ یہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے آگے بڑھنے والا ایک گناہ کے بعد دوسرے میں پڑے گا، دوسرے کے بعد تیسرے میں پڑے گا، تیسرے کے بعد چوتھے میں پڑے گا۔ یہ گناہ در گناہ، گناہ در گناہ، گناہ در گناہ کرتے 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 رب کی ناراضی کی لعنت اپنے گردن میں ڈال لے گا، لعنت کا توق اپنی گردن میں پہن لے گا، اپنے رب کو ناراض کرنے والے کاموں کی طرف بڑھ گئے۔ ایمان والے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ایمان والا یہ اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے۔ وہ عقل کیسی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی طرف ہی لے کرنا ہے۔ کیا وہ بھی عقل ہوا کرتی ہے جو بارگاہ رسالت سے دور کر دے؟ کیا وہ بھی عقل ہوا کرتی ہے جو اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ ہی سے دور کر دے، جو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی نعمت سے محروم کر دے؟ عقل کون سی ہے؟ عقل حقیقی عقل، پسندیدہ عقل، بہترین عقل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف لے کر آئے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ہمیں ہمارے دین نے جو حکم دیا نا، میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کرتے چلے جائیے، میرے مدنی چینل کے ناظرین غور کرتے چلے جائیے گا۔ ایک آدمی ہے جو خواہش کی پیروی کرنے والا ہے، اپنی منمانی میں زندگی بسر کرنے والا ہے، وہ کتنا برا بندہ ہے کہ اس کی مان کر زندگی بسر کرنے سے ہمیں منع کر دیا گیا۔ ایسے کی بات ہی نہ مانو، ایسے کی گلی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو اپنی منمانیاں کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہے، جس نے غفلت کو اپنا شعار بنا لیا۔ ایسے کی بات مان کر کیا کرو گے؟ ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، وہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اس کی پیروی نہ کرو۔ ہم تعلقات بناتے نا حضرت، جو آپ فرمائیں گے ہم مانیں گے، جناب ہم تو آپ کے ہاتھ بندے غلام ہیں، آپ فرماتے چلے جائیے، مجھے حکم کریں مجھے کیا کرنا ہے۔ کئی لوگ اس طرح کے ہوا کرتے ہیں جو حال سے، کال سے یا کسی بھی انداز سے سامنے والے کی پیروی کے لیے اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں۔ جس کی بات ماننے کی طرف جا رہا نا، پہلے دیکھ لے اس کی اپنی کیفیت کس طرح کی۔ جو یاد الہی سے غافل ہے اس کی بات مان کر زندگی کیا بسر کریں گے؟ جو خود ہی دلدل میں دھنسا ہوا ہے وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ دھکیلنے کی کوشش کرے گا، اپنی طرف لانے کی کوشش کرے گا، تم کیسے اس کی طرف بڑھ جاؤ گے؟ کیسے اس کی بات ماننے کی طرف آ جاؤ گے؟ ایک حدیث میں نا اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے، ان کی ایک مثال ذکر فرمائے گی۔ وہ مثال کیا ہے؟ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ ایک ہے وہ جو اللہ کی یاد کرنے والا ہے، دوسرا وہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ ان دونوں کی مثال ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان کی مثال تو زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ تو اے زندو، مردوں کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ جو یاد الہی سے غافل ہے وہ تو مردہ ہے، کھاتا پیتا چلتا پھرتا سوتا جاگتا اٹھتا بیٹھتا سب کچھ کرتا کراتا مردہ ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں، یہ تو خود مردہ ہے، تم مردوں کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، یہ جو بندہ ہے نا یہ تو حد سے گزر چکا ہے۔ حد سے گزرنے والے کی پیروی کیا کریں؟ میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا۔ اپنی خواہشات کو دین کے تابع کیجئے، کامیابی ملے گی۔ آئیے نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی عقل کا استعمال کریں اور عقل کو شریعت مطہرہ کے سامنے جھکا دیں۔ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ وہ سمجھ نصیب فرمائے جو شریعت کی پاسداری میں ہمیں آگے بڑھانے والی، جو اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری میں آگے لے جانے والی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بشنو وزنے چون حکایت می کند وز جدائی ہا